अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए आज लेकर आई हूँ रोज़ाने ज़िंदा नॉवेल की न्यू एपिसोड। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल और आज इसकी है एपिसोड नंबर 3। आप लोगों ने ढेर 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 सारा जो है ना सपोर्ट देना है, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ग्रुप्स में शेयर करना है। आप जानते हैं कि हम कितनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना इतना आसान टास्क बिल्कुल भी नहीं है। ये 30 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम भी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वॉइस डब करना, इसका बैकग्राउंड सेट करना, फिर थंबनेल्स बनाना, वॉइस एडजस्ट करना, उसके बाद इसको मोबाइल में डाउनलोड करना, मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करना, वहाँ इसकी सेटिंग्स करना, टैग्स सोचना, डिस्क्रिप्शन सोचना इतना आसान टास्क नहीं है। तो प्लीज़ 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 नॉवेल को सपोर्ट करें और हमारी मेहनत को भी सपोर्ट करें। अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ करें दें ताकि मैं मोटिवेट हो आपको एक दिन में 2 नहीं 3 एपिसोड्स भी दूँ। चलें बढ़ते हैं फिर अपनी एपिसोड की तरफ, टाइम ज़ाया नहीं करते। नॉवेल है रोज़ाने ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 3। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। वापस फ्लैट पर पहुंचकर उसने लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन करते ही उसे अजीब से खालीपन का एहसास हुआ। गेस्ट रूम का दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी हरकत मालूम नहीं हो रही थी सिवाय सन्नाटे के। वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा ताकि वजह जान सके, लेकिन जांचने के बाद उसे कहीं भी औरत का लिबास तक नज़र नहीं आया, जिसका साफ मतलब यही था कि वो जा चुकी है। उसके अब्रू पुरसोच अंदाज में उठे थे और बाहम मिल गए थे। बिल्ली उसके बाजू में सुस्त अंदाज में मुसलसल म्याऊं कर रही थी और उसकी नज़रें चारों तरफ सबरीन को ढूंढ रही थी। वो सख्त परेशान था, लेकिन फिर खुद को समझाया कि एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। उन दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। बात अगर फिद्दी की करो तो वो उसके लिए कोई नैनी रख सकता था। 10 बजे सुबह को सबरीन नींद से उठ बैठी। सारी रात एक मैले से सोफे पर सोकर गुजारा था। नागवार स्मेल के बावजूद भी बिलाखिर उस पर नींद मेहरबान हो गई थी। सुबह की रोशनी में यह छोटा सा कमरा काफ़ी हद तक गंदा नज़र आया। बेडशीट मैल से हटी हुई थी, हर जगह मैल और डस्ट थी, इसीलिए वो सोफ़ा पर सो गई थी। फरिया ने कॉल की जब वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई। बेबी, क्या तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह रही थी? एक कम बजट के होटल में किस तरह पहुंच गई? फरिया तो उसके कॉल उठाते ही शुरू हो गई, न सलाम न दुआ। तुमको किसने बताया? वो हैरान हुई। कम ऑन, हर एक आज सुबह ग्रुप चैट में इस मौजू पर बात कर रहा है। उसकी आवाज़ में परेशानी का अंसर साफ झलक रहा था। किसी ने रात तुम्हारी तस्वीर खींचकर पोस्ट कर दी है। हर एक अब तुम पर तंज कर रहा है। ओह, वो बुड़बुड़ाई। तुमको गुस्सा नहीं आया? फरिया ने हैरान होकर पूछा। क्या हुआ था जो तुमको 5 स्टार होटल की बजाय इंतहाई चीप होटल में रात गुजारनी पड़ी? वक्त बदलने के साथ चीज़ें भी बदल चुकी हैं। मेरे डैड ने मेरे सारे कार्ड सस्पेंड कर दिए। मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे। रात को शहजाम ने भी घर से निकाल दिया। सबरीन ने उसे आधा सच बताया। तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? फरिया काफ़ी नाराज़गी से बोली। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी। सबरीन, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो। मुझे एड्रेस बताओ, फरिया ने गुस्से और परेशानी से मिले तासुर से कहा। 40 मिनट बाद फरिया सबरीन के पास थी। कमरे की बुरी हालत देखकर उसे अपनी दोस्त की हालत पर तकलीफ हुई। यह एक छोटा सा कमरा था जो किसी शरीफ औरत की रिहाइश के बिल्कुल भी काबिल नहीं था, क्योंकि यह तवाइफों के इस्तेमाल में था। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें कमरे में पड़ी हुई थी। जल्दी करो और मेरे साथ चल कर रहो। फरिया ने जल्दी जल्दी उसका सामान समेटा। नहीं, अगर मैं तुम्हारे पास रही तो इज़्ज़त फिर आ जाएगा। उसकी बात फरिया भी समझ गई। वाकई इज़्ज़त रात भी उसके पास सबरीन के लिए आया था। ये आखिरी शख्स है जिसे मैं देखना नहीं चाहती। मैं भी। फरिया ने उसकी बात पर एग्री किया। लेकिन तुम अब एक शादीशुदा औरत हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई?
جو شہزام نے آدھی رات کو تمہیں گھر سے نکال دیا؟ صبرین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، پھر اسے تفصیل سے سب بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ فریہ کو اپنے دوست کے لیے گہرائی سے دکھ ہوا۔ یہ آدمی ذہنی بیمار ہے، تم اس کی قانونی نفس سے بہتر ہو، کیا تم اس کے لیے ایک بلی سے بھی کم اہمیت رکھتی ہو؟ یہ بہرحال کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ صبرین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کی نظروں کا مفہوم فریہ بھی اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ واقعی دونوں کے بیچ کوئی جذبہ بہرحال نہیں تھا۔ فریہ ہچکچائی تھی۔ ٹھیک، اس سے شادی کرنا تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ صبرین خاموش رہی۔ اسے اپنی پسند پر افسوس تھا۔ اس کے افسردہ تاثرات دیکھ کر فریہ نے ایک گہری سانس بھری۔ چلو پہلے کسی اچھے سے ہوٹل میں پیٹ پوجا کر لیں، پھر کہیں تمہارے لیے اچھی سی رہنے کی جگہ دیکھتے ہیں۔ گریپ فروٹ ریسٹورانٹ حال ہی میں میلبورن میں کھلا تھا، جس کے بیچ میں ایک وسیع و عریض صحن تھا۔ ریسٹورانٹ کے باہر لگژریس کاریں پارک تھیں۔ یہ ایسی جگہ تھی جو صرف امیر طبقہ کے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ دونوں نے اپنی کار ایک جگہ پارک کی اور اندر بڑھنے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر جانے پہچانے سے چہروں پر پڑی۔ آبیش، سنڈی اور جنت کو ان کے پڑوس میں رہنے والی امیر گھر کی لڑکی تھی۔ یہ دونوں ان کے ساتھ ہی پڑی تھی۔ سنڈی، فریہ نے اسے زور سے پکارا۔ سنڈی ٹرنر، جو کہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھی، انہیں دیکھ کر عجیب سا مسکرائی۔ فریہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور برا بھی لگا۔ سنڈی، تم نے ابھی کہا تم فوٹو شوٹ میں مصروف ہو، لیکن اب تم یہاں ان دونوں کے ساتھ نظر آ رہی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی یہ دونوں کیسی ہیں؟ جنت صبرین کی دشمن ہے اور یہ آبش دوگلی دو چہرے والی عورت ہے جس نے صبرین کا منگیتر تک چھین لیا۔ ایکچولی فریہ نے اسے کچھ دیر پہلے فون پر کہا تھا کہ صبرین اور میں ہوٹل پر کھانا کھانا جا رہے ہیں، تم بھی آؤ، لیکن سنڈی نے بہانہ کیا کہ اس کی فوٹو شوٹ ہے اور وہ نہیں آ سکتی۔ سنڈی ایک نئی گلوکارہ کے طور پر مشہور ہو رہی تھی اور یہ صبرین کا ہی بخشا ہوا مان تھا۔ صبرین نے یونی کے دور میں اس کے لیے گانے کمپوز کیے تھے جن کو گا کر وہ راتوں رات مشہور ہو گئی تھی، لیکن اب وہ احسان فراموش بن چکی تھی۔ اس کی بات پر جنت نے بڑھ کر فریہ کو دھکا دیا۔ یہ تم کس کو دو چہرے والی عورت کہہ رہی ہو؟ منہ سنبھال کر بات کرو فریہ۔ صبرین نے جلدی سے بڑھ کر فریہ کو گرنے سے بچا لیا۔ وہ یہاں نہ آتی اگر وہ جانتی کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اگر وہ نہ آتی تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ جسے دوست سمجھا ہے وہ دوست نہیں رہا۔ سنڈی نے اسے بری طرح مایوس کیا۔ کیا نہیں کیا تھا اس نے اس کے لیے؟ گانے لکھ کر خود کمپوز کر کے اسے دیتی رہی اور نام سنڈی کا مشہور ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے مشہور ہونے میں بڑا ہاتھ صبرین کا ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ صبرین نے حیران نظروں سے سنڈی کو دیکھا۔ سنڈی، تم تو ہماری دوست تھیں۔ اس کی بات پر جنت نے سنڈی کے بازو کو حصار میں لیا، نخوت اور تنفر سے بولی، کیسی دوست؟ تم اس کی دوستی کے قابل نہیں رہی۔ تم یزدانی ریزیڈنسی سے نکال دی گئی ہو اور کمپنی سے بھی۔ اب تم جیسی لڑکی جو انتہائی گھٹیا ہوٹلوں میں رات گزارنے پر مجبور ہے، وہ کس طرح سنڈی جیسی مشہور گلوکارہ کی دوستی کے قابل ہو سکتی ہے؟ تو یہ جنت تھی جس نے رات کو صبرین کی تصویر کھنچوا کر گروپ میں پوسٹ کی تھی۔ فریہ نے تیزی سے ذہن چلایا۔ صبرین نے اسے گھور کر نظر سنڈی کی طرف کی۔ یہ الفاظ میں خود تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ سنڈی نے گلاسز اتار کر اسے تنزیہ دیکھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم آج مجھ سے ٹکرا گئیں۔ میں واقعی بھی تم سے جان چھڑانے کے بہانے بنا کر تھک چکی ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ تم یہ نہیں جانتی کہ کہاں کھڑی ہو۔ صبرین کو لگا وہ فالوور ہے۔ عزت اور سنڈی اسکول سے یونی تک اسے تب تک اچھے تھے جب تک وہ یزدانی فیملی سے منسلک تھی۔ وہاں سے دھتکار دی گئی تو ہر ایک نے اپنا منہ موڑ لیا اور انگلی اٹھانی شروع کر دی۔ سنڈی، یہ کیا بول رہی ہو؟ فریہ اس قدر حقارت سے بات کرنے پر چیخ پڑی۔ کیا تم بھول گئی کس طرح جنت تم کو تنگ کرتی تھی اور یہ صبرین ہی تھی جو تمہیں بچاتی تھی، اور کس طرح صبرین نے تم کو گانے لکھ کر کمپوز کر کے دیے تھے؟ اسٹاپ!
مجھے ماضی کی بات لے کر بلیک میل کرنا بند کرو فریا، اور تمہارے لیے نیک مشورہ ہے، ان جیسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز کرو، یہ کسی بھی وقت تمہیں نیچا دکھا سکتے ہیں۔ سنڈی نے بے رحمی سے کہا، شٹ اپ، دوست کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی بنا کسی غرض کے مدد کریں، یہ بات تم جیسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ فریا نے تیش میں اس کی طبیعت اچھی خاصی صاف کی۔ بھول جاؤ، ہم یہاں بحث کرنے نہیں آئے۔ صبرین نے فریا کا بازو پکڑ کر کھینچا، اس کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ ہم یہاں کھانا کھانے آئے تھے۔ صبرین کے ساتھ جانے سے پہلے فریا نے تینوں عورتوں کو قتل کر دینے والی نگاہ سے گھورا۔ سبی، کیا اس عورت کا دماغ چل گیا ہے؟ تم نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہاری مدد کے بغیر یہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتی تھی جہاں وہ آج کھڑی ہے۔ وہ بھول گئی کس طرح جنت اسے دھمکاتی تھی۔ مجھے افسوس ہے آج اس سے پہلے اس کے اصل رنگ کیوں نہیں دیکھ سکی۔ صبرین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے نیچے دیکھتی رہی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بے چینی صاف دکھتی تھی۔ آفی، کیا تم غصہ نہیں ہوئی؟ کیا تم ان پر تنقید نہیں کرنا چاہتی؟ صبرین نے تکلیف سے اسے دیکھا اور لب بھینچ کر ہلکا سا مسکرائی۔ آف کورس میں غصہ ہوں، لیکن کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ انہوں نے کہا سچ تھا۔ دیکھو مجھے، کیا رہا میرے پاس؟ میرے اپنے والدین نے مجھے صرف اسی لیے نکال دیا کہ مجھے آبش کا رشتہ عزت سے منظور نہیں تھا۔ وہ عزت جس کے ساتھ میں پل بڑھ کر جوان ہوئی، وہ بھی مجھے چھوڑ گیا۔ اب میں جاب لیس اور ہوم لیس رہ گئی ہوں۔ صرف ایک سنڈی ہی تو نہیں مجھ سے اس طرح کا برتاؤ کرنے والی۔ فریا نے اپنی دوست کو دکھ سے دیکھا اور اس کے لیے اپنے دل میں سخت افسوس کے ساتھ غصہ بھی محسوس کیا۔ بس کرو، تم دیکھنا، تم اب بھی اپنی محنت سے اپنا مستقبل بنا سکتی ہو۔ فریا نے اپنی دوست کو تسلی دی۔ اس وقت ایک سرور ان کے پاس آ کر بولا، معاف کیجیے گا میم، کیا آپ کی بکنگ ہے؟ جی ہاں، میں نے مینیجر سے فون پر بکنگ کروا لی تھی۔ فریا ریسیپشن کی طرف بڑھی تاکہ مینیجر سے بات کر سکے۔ مینیجر ان کی طرف بڑھا۔ فریا میم، میں نے آپ کے لیے پرائیویٹ روم بک کیا ہے، میرے ساتھ آئیے۔ اسی وقت جنت نے زور سے پکارا، مینیجر لارنس، میں اپنی دوستوں کو لائی ہوں، کیا کوئی پرائیویٹ روم مل سکتا ہے؟ مینیجر لارنس کی آنکھیں سنڈی ٹرنر جیسی گلوکارہ کو دیکھ کر جیسے خوشی و حیرت سے چمکنے لگیں۔ کیا یہ مشہور گلوکارہ آج ان کے ریسٹورانٹ میں آئی ہے؟ جنت نے چاپلوسی سے مسکراتے کہا، میں نے سنڈی ٹرنر سے بہت تعریف کی کہ یہاں کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اس کا آج کا شیڈیول فری تھا تو ہم یہاں آ گئے۔ مینیجر کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ مس ٹرنر کی آواز بہت پیاری ہے، میں تو ان کی آواز کا زبردست فین ہوں۔ کیا آپ نے ابھی نہیں کہا کہ پرائیویٹ روم ان کے لیے ہے؟ جنت نے فریا اور صبرین کی طرف آنکھ کے کونے سے دیکھ کر ادا سے کہا۔ فریا فوری طور پر غصے سے بھر گئی۔ ہم نے پہلے سے کمرہ محفوظ کروایا تھا، اگر تم یہاں کھانا چاہتی ہو تو اپنے لیے بکنگ کرواؤ۔ مینیجر لارنس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ دونوں پارٹیز ہی میلبورن کی پاورفل تھیں۔ جنت کے ہونٹ شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے آبش کی طرف اشارہ کر کے کہا، مینیجر لارنس، میں یہ نہیں کہتی کہ سنڈی کیا ہے، لیکن یہ، اس نے آبش کی طرف اشارہ کیا، یہ آبش یزدانی ہے، سمٹ بلڈنگ ڈیزائن گروپ کے مالک کی بیٹی ہے، جو مستقبل میں اس کمپنی کی وارث بنے گی۔ جہاں تک کہ فریا کی اس دوست کی بات ہے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ ان دونوں میں واقعی مطابقت نہیں۔ آبش جیسی بے شرم چورنی جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لے، واقعی اوپر کی چیز ہے۔ فریا نے فوراً حساب بے باک کیا تھا۔ ایک رنگ آ کر آبش کے چہرے سے گزر گیا۔ جنت نے اسے اگنور کر کے مینیجر کی طرف منہ کر کے کہا، کیا ہم کو روم مل سکتا ہے؟ جی بالکل۔ مینیجر نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ روم کسے دینا ہے، اور فریا کی طرف منہ کر کے سوری کہا، میم فریا، مجھے ابھی بھی یاد آیا کہ آپ سے پہلے میں نے ان کے لیے روم بک کیا تھا، اسی لیے آپ دوبارہ آئیے گا۔
صبرین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ مینیجر لارنس، کیا تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ فریا نے اپنی آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سمجھتے ہو تم ہمیں دھمکیاں دے کر نکالو گے؟ ارے ایک فون اپنے بھائی فارس کو کروں گی اور تمہارے ریسٹورنٹ کا دروازہ 1 سیکنڈ میں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ صبرین نے چٹکی بجا کر سیکنڈ کی تشریح کی۔ مینیجر لارنس، پریشان نہ ہو، ہم تمہاری مکمل ذمہ داری لیتے ہیں، آبش نے مینیجر کو تسلی دی۔ میم فریا، میں صرف ایک ملازم ہوں، آپ دونوں صرف مجھے دھمکا سکتی ہیں، پلیز ہمارے دوسرے کسٹمرز کو پریشان مت کریں اور چلی جائیں۔ اگر میں یہاں نہیں کھا سکتی تو کسی اور کو بھی کھانے نہیں دوں گی۔ فریا نے سامنے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ گلدان کے ٹکڑے دور تک پھیل گئے، کافی کسٹمر ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شدید جذبات سے مینیجر لارنس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے قریب کھڑے سرورز کو آرڈر دیا، ان دونوں کو فوری طور پر باہر نکال دو۔ اس سے پہلے کہ صبرین کوئی رد عمل ظاہر کرتی، دونوں ہی کافی سارے مضبوط ملازم مردوں کے ساتھ پوری طاقت سے داخلی دروازے کی طرف دھکیل دی گئی۔ صبرین کو ایسا لگا جیسے وہ ایک بوری ہو جسے باہر پھینک دیا گیا ہو۔ لیٹ ہر گو، انہیں جانے دو، ایک مردانہ بھاری تحکمانہ آواز اسے پیچھے سے سنائی دی گئی۔ یہ آواز سن کر اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل سی ہوئیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ رخ موڑ کر دیکھتی کہ کون ہے، ملازم نے اسے دھکا دیا۔ زمین پر گرنے سے پہلے 2 مضبوط مردانہ ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ صبرین نے نظر اٹھائی، ایک لمبا اور مضبوط آدمی اچانک ہی گرم دھوپ میں کسی چھاؤں کی طرح سامنے آ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کا ڈبل بریسٹ بلیزر پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش غیر معمولی طور پر دیکھنے میں اچھے تھے۔ اس کی کالی گہری آنکھیں اور اس کے اوپر گھنی بھویں اسے بہت وجیحہ بنا رہی تھی۔ شہزام سوری، اسے واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ واقعی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ اتنی جلدی اس سے ٹکرا جائے گی۔ ایسے پریشان کن حالات میں اس سے سامنا ہوگا۔ اوہ نو، یہ تو مجھے پہلے ہی سخت ناپسند کرتا ہے، اب پتہ نہیں کیسا سلوک کرے۔ صبرین دل میں سخت پریشان ہوئی، اتنی کہ منفی سوچنے لگی۔ شہزام کے پیچھے اس کا دوست شیز کھڑا تھا، جس نے فوری طور پر صبرین کو پہچان لیا۔ اس نے پہلے بھی کئی بار میلبورن کی مختلف ضیافتوں میں اسے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ میلبورن کی خوبصورت لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، تاہم اب یہاں اس طرح کے حالات میں دیکھنا اسے عجیب لگا۔ ایک شوق سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر روشن ہوئی۔ شان، کیا یہ تمہاری؟ شہزام نے وارننگ بھری نظر اٹھائی، جس پر شیز کے جملے ہوا میں لٹک گئے۔ فریا نے خود کو ملازم کی گرفت سے نکال لیا تھا اور اب بھاگتی صبرین کے پاس آئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، سبی تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، صبرین نے ایک چور نظر شہزام پر ڈال کر ہلکی آواز میں کہا۔ فریا اسے پہچان گئی، وہ جانتی تھی وہ کافی دلکش ہے، لیکن دن کی روشنی میں اسے قریب سے دیکھ کر اس کی شخصیت کی سحر انگیزی سے فریا کی جیسے چیخ نکلتے رہ گئی۔ ان سے الگ تھلگ وہ تینوں عورتیں بھی کھڑی حیرت سے شہزام کی وجیحہ پرسنالٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ کون تھا یہ؟ شہزام کی ابرو سخت ناگواری میں باہم مل گئیں، بیچ میں سلوٹیں سی ابھر آئی تھیں۔ تمہارے ریسٹورانٹ میں عورتوں سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس نے مینیجر پر سخت نظر ڈالی۔ مینیجر لارنس سخت پریشان ہوا۔ وہ نہیں جانتا یہ آدمی کون ہے، لیکن وہ شیز جیسے با اثر مشہور شخص کو اچھے سے جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ شیز جیسی شخصیت کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی۔ وہ ابھی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ جنت مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ شیز صاحب، یہ جنٹل مین یقیناً آپ کا دوست ہے۔ میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ کمرہ بک کروایا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو فریا صاحبہ نے آگے سے سین شروع کر دیا کہ روم اس نے بک کروایا ہے۔
جنت کتنی شرم کی بات ہے، روم ہم نے بک کروایا تھا، تم لوگ بعد میں آئے۔ فریا اس کے صاف جھوٹ پر چٹک گئی۔ مینیجر شیز کو دیکھ کر چاپلوسی سے آگے آیا۔ شیز صاحب، ان کی مت سنیے، میں نے اپنے ریسٹورانٹ کے قواعد کے مطابق ہی کام لیا ہے۔ ان دونوں خواتین نے ہی سین بنانا شروع کیا تھا، اسی لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا۔ صبرین میری بہن، میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن یہاں مینیجر کے لیے مشکلات نہ بڑھاؤ، یہ صرف اپنا کام کر رہا تھا۔ آبش نے ڈرامہ کیا۔ صبرین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کیا تم کبھی اپنی منافقت سے بیزار نہیں ہوتی؟ خواتین کے متضاد دلائل سن کر شیز کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس نے شہزام کو دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ صبرین یہ سن کر خاموش ہو گئی، آنکھوں کی جوت جیسے بجھ گئی۔ شہزام یقیناً اس سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی سائیڈ لے گا۔ شہزام کی نظریں آبش پر سے ہوتی ہوئی جنت اور پھر سنڈی پر سے گھوم کر واپس آبش پر ٹھہر گئیں۔ یہ عورت جتنی باہر سے بے بس نظر آ رہی تھی، حقیقت میں نہیں تھی، لیکن اس کے تبصرے سے یہ ظاہر تھا کہ وہ صبرین کو کمتر، سرد مزاج اور عاقبت نااندیش سمجھ رہی ہے۔ یہ ہے وہ ریسٹورانٹ جس کی تم تعریف کر رہے تھے؟ اس کی نظریں کسی بھی بحروب سے پاک تھیں۔ ریسٹورانٹ کا مینیجر صرف امیر طبقے کی مہمان نوازی کرتا ہے، باقی لوگ اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایسا شخص بالکل بھی اس قابل نہیں کہ اس جیسا ریسٹورانٹ چلا سکے۔ امید کی ایک کرن صبرین کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس سرد مزاج شخص کو دیکھا۔ کچھ دیر کی مایوسی اس کے ذہن سے مٹتی گئی۔ شیز صاحب، میں بے قصور ہوں۔ مس جنت، اب آپ ہی مجھے اس مسئلے سے نکال سکتی ہیں۔ مینیجر نے مغموم لہجے میں مدد طلب نظروں سے جنت کو دیکھا، جو خود بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اسے بالکل بھی یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اجنبی صبرین کا ساتھ دے گا۔ شیز صاحب، آپ کا دوست اس شہر میں نیا ہے، وہ صبرین اور فریا کے اصل رنگ سے ناواقف ہے۔ شیز نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے جنت کو حیرانی سے دیکھا، جیسے اس نے واقعی میں کوئی اہم بات سنی ہو، پھر دھیرے سے طنزیہ مسکرایا۔ میں فریا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں نے صبرین یزدانی کی بہت تعریف سنی ہے۔ یہی نہیں کہ وہ یزدانی کی چھوٹی بیٹی ہے، بلکہ یہ اپنی ظاہری خوبصورتی کے بنا پر اس شہر کی خوبصورت امیر عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ 16 سال کی عمر میں ایلیٹ یونیورسٹی آف امریکہ پڑھنے گئی تھی، اور جیسے ہی باہر سے ڈیزائننگ میں ماسٹرز ڈگری لے کر واپس آئیں، سمٹ گروپ میں اپنی ذہانت سے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ تم جیسی سوشل بٹر فلائز کی طرح نہیں ہے جو آئے دن مختلف جگہوں پر ضیافت اڑاتے پھرتے ہیں۔ شیز نے ان تینوں کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی، یہی نہیں بلکہ ان تینوں کو طنزیہ سوشل بٹر فلائز تک کہہ دیا۔ شیز صاحب، پارٹیاں اٹینڈ کرنا اور ضیافتیں اڑانے کا مقصد صرف مستقبل میں اپنا سوشل سرکل بڑھانا ہے۔ سنڈی ٹرنر کی آواز لو دیتی ہوئی تھی، جیسے وہ یہ کہہ رہی ہو، آپ جیسے لوگ کیا جانیں۔ دوسرے الفاظ میں اس نے صبرین پر پھپتی کسی تھی کہ وہ ایسے ایونٹس اٹینڈ نہیں کرتی، مطلب وہ اس لائق نہیں ہے۔ شہزام نے اس کی بات پر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ایک چمک سی تھی جو اس کی آنکھوں میں آ کر معدوم ہوئی۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والی؟ شیز کا سنڈی کی بات پر پہاڑا چڑھ گیا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر سنڈی کے چہرہ کا تو مانو جیسے رنگ ہی اڑ گیا، وہ خوف سے زرد ہوئی۔ آبش عجیب انداز میں مشکل مسکرائی۔ شیز صاحب، آپ تو ہمارے لیے مشکلات بنا رہے ہیں۔ یہ سب تم لوگوں سے ہی شروع ہوا تھا۔ شیز نے لب بھینچ کر ہنکارا بھرا۔ وہیں فریا اور صبرین بھی گنگ کھڑی تھی۔ وہ یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ ایک انجان آدمی اتنا کچھ جانتا ہوگا اور ان کی طرفداری میں بولے گا۔ آخرکار جنت نے اپنی شرمندگی چھپا کر کہا، ایسا لگتا ہے شیز صاحب آج کی رات ان دونوں کے فیور میں ہی سرو کریں گے۔ ہم تینوں کو کہیں اور جا کر کھانا کھانا چاہیے۔ آبش یہاں اور ٹھہر کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ جنت نے بھی سر ہلایا اور سنڈی ٹرنر کے ساتھ جانے کے لیے مڑی۔ وہیں رکو، شہزام نے شفاق انداز میں حکم دیا۔ شہزام کے ہونٹ طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلے اور ابرو اٹھا کر کہا، تم لوگ یقیناً جا سکتی ہو، لیکن
تم لوگ بالکل اسی انداز میں جاؤ گی جس انداز میں یہ فریہ اور صبرین گھسیٹی گئی تھی۔ صبرین اس کی بات سن کر جیسے دنگ ہو گئی، اس کی آنکھیں شہزام پر ٹک گئیں، اس کی نظروں کا ارتکاز آدمی نے سیکنڈوں میں بھانپ لیا تھا۔ وہ اس وقت متضاد کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ صبرین کو وہ اور زیادہ متاثر کرنے لگا، اس کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا اور الگ تھا، اس سرد مزاج شہرام سے بالکل الگ جس کو اس نے رات 2 بجے جانا تھا۔ اس لمحے آبش اور اس کے ساتھ دونوں لڑکیاں خود کو زیادہ دیر تک کول نہ رکھ سکیں، ان کا پارا چڑھ گیا۔ جنت غرائی، تم ہوتے کون ہو اس طرح کا حکم دینے والے؟ جانتے بھی ہو ہم کون ہیں؟ شہزام بالکل ساکت رہا، صرف ایک سرد نظر شیز پر ڈالی۔ شیز اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر ہولے سے مسکرایا اور ملازموں کو دیکھ کر کہا، کیا تم چاہتے ہو میں ذاتی طور پر تمہارے باس کو فون کروں؟ ان سب کو گھسیٹنے والے سب سے طاقتور شخص کو انعام دیا جائے گا۔ ریسٹورانٹ میں موجود ہر ایک شیز کو اچھی طرح پہچانتا تھا، یہاں تک کہ ریسٹورانٹ کا باس بھی اس سے شائستگی سے پیش آتا تھا۔ ملازم یکدم حرکت میں آ گئے، تینوں عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے لگے، جس طرح پہلے فریہ اور صبرین کو گھسیٹ رہے تھے، جس پر تینوں عورتیں ہی چیخنے کے ساتھ گالیاں اور دھمکیاں دینے لگی تھیں۔ تینوں جب آئی تھیں تو کافی ویل ڈریس نظر آ رہی تھیں، لیکن اب ان کا شاندار حلیہ سیکنڈوں کے اندر بکھر کر بگڑ چکا تھا۔ اسٹائل سے سنوارے ہوئے بال بکھر کر الجھ چکے تھے، جوتے ادھر کر یہاں وہاں گر چکے تھے، آبش کا لمبا فراک گلاب کے کانٹوں میں الجھ کر پھٹ چکا تھا۔ صبرین اور فریہ یہ ساری صورتحال منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مینیجر لارنس ان کے آگے گھٹنوں کے بل جھکا معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا مسز دانی اور میم فریہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ دونوں مہربانی کریں اور مجھے معاف کر دیں، میری ریپوٹیشن مت ڈبوئیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ صبرین نے ایک چور نظر شہزام پر ڈالی جو سب سے لاپرواہ بنا کھڑا تھا، پھر کہا، یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ شیز صاحب ادھر آ گئے، ورنہ ان کی جگہ پر ہم گھسیٹے جا رہے ہوتے۔ اس صورت میں ہم آپ کو معاف بالکل نہ کرتے اور تمہارے باس سے شکایت ضرور کرتے۔ شیز اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ آپ اس شخص کو بھلے معاف نہ کریں، میں اس کے باس کو کال ملا کر اسے یہاں سے غائب کروا دیتا ہوں۔ اس کی بات پر مینیجر لارنس تکلیف سے فرش پر بیٹھ کر آہو بکا کرنے لگا۔ فریہ اس صورتحال کو دیکھ کر کافی خوش تھی، یوں ہی جب اس کی نظر صبرین پر پڑی تو یہ دیکھ کر دنگ ہوئی کہ صبرین حیران سی بے خیالی میں شہزام کے قریب کھڑی ہے۔ شاید اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے، اس نے تھوڑی سی اپنی دوست کی مدد کرنی چاہی، اسی لیے شرارت سے صبرین کو زور سے کندھا مارا۔ اس اچانک لگنے والے دھکے سے صبرین اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی اور زبردست فورس کی وجہ سے شہزام کے بازوؤں میں گر گئی۔ وہ کبھی اس کے اتنے قریب نہیں آئی تھی۔ ایک مسحور کن مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ہو کر دماغ کو جیسے ہوش سے بیگانہ کرنے لگی۔ اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھونے لگا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس مرد کی خوشبو اس قدر پیاری ہوگی، یہ اس کی سرد نظروں سے مختلف تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ شہزام کی نظریں اسے گھور رہی ہیں۔ اس احساس کے آتے ہی وہ جلدی سے اس کے بازوؤں سے نکلی۔ آئی ایم سوری، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ وضاحت دینا بند کرو، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا ہو، شہزام نے جیسے اس کی چال سمجھ کر کہا۔ یوں سرعام الزام لگانے پر صبرین کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ کیا واقعی اس نے پہلے بھی ایسا کیا تھا؟ وہ خود سے پوچھنے لگی، لیکن یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہ آیا کیوں وہ اس بات سے لا علم تھی۔ اس قدر جھوٹا الزام لگنے پر اس کا خون ابلنے لگا تھا۔ اس نے فریہ کی حرکت پر اسے غصے سے گھورا۔
فریہ کے ساتھ کھڑا شیز بھی ان دونوں کو متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شیز ہلکا سا کھنکھارا۔ جب قسمت نے ہمیں ملا ہی لیا ہے تو چلے مل کر کھانا کھاتے ہیں، اوکے؟ فریہ کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھیں۔ شیور، میں تو ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہماری مدد کرنے پر کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو پھر چلیں۔ شیز نے ہاتھ سے اندر کی طرف چلنے کا اشارہ دیا۔ یوں ہی فریہ اور شیز ایک دوسرے سے باتیں کرتے ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئے۔ صبرین تو جیسے پریشان ہو گئی۔ فریہ نے اسے رائے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ صبرین نے ہچکچا کر شہزام کو چوری سے نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس بے پرواہ سجن نے اسے ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ اپنا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سیدھا ریسٹورانٹ کے اندر بڑھ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ایکچولی وہ فدی کی کنڈیشن بھی جاننا چاہتی تھی۔ بلی کے لیے وہ کافی پریشان رہی تھی۔ افسوس کہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی اس نے گھر چھوڑ دیا تھا۔ ایک سرور نے ان سب کی ایک پرائیویٹ روم تک رہنمائی کی۔ اس دفعہ جب صبرین نے قدم اندر روم میں دھرے، اتنا پرتعیش ماحول دیکھ کر وہ دنگ ہو گئی۔ فریہ صبرین کے پاس پہنچی اور کان میں سرگوشی سے کہا، شیور انف، یہ کمرہ تمہارے شوہر نے ہی بک کروایا ہے۔ یہ پورے ریسٹورانٹ کا سب سے بڑا لگژری روم ہے۔ یہاں تک کہ میرے ڈیڈ کے پاس بھی اہلیت نہیں کہ ایسا روم بک کروا سکیں۔ جانتی ہو، صرف $50 بلین کی مالیت والے لوگ ہی ایسا روم بک کروانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ صبرین کے پاس الفاظ جیسے کھو گئے۔ وہ چپ رہی۔ فریہ نے اس کی کمر میں ہلکے سے پنچ مارا۔ ایکچولی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، حالانکہ تم نے اس کی پیاری سی بلی کو تکلیف دی تھی اور اس وجہ سے اس نے تم کو نکال دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ سب بھلا دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری مدد بھی کی۔ واہ، کتنا زبردست شخص ہے۔ وہ واقعی میں اپنی دوست کے لیے بہت خوش تھی۔ صبرین نے اس کی بات پر ناگواری سے اسے گھورا۔ میں تم کو یاد دلاتی چلوں کہ وہ کون تھا جو پہلے اس کی برائیاں کرتا رہا۔ اس کی بات پر فریہ شرمندہ تو کیا ہوتی، بجائے شرمساری کے وہ اکڑ کر بولی، وہ تو میں نے اسے پہلے بہت دور سے دیکھا تھا نا، تو اس سے اس کے بارے میں بہت کم جانتی تھی، اور جب میں نے اسے تھوڑا قریب سے دیکھا تو اسے بہت دلکش پایا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ آدمی عزت کا ماموں ہے، تو اس آدمی کی دولت، شہرت اور وسائل کے بارے میں سوچو ذرا۔ عزت تو جیسے اس کے سائے میں کھڑا ہے۔ سوچو جب تم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی تو عزت کی کیا حالت ہوگی، اور خاص طور پر آبش کی حسد سے حالت بگڑ جائے گی۔ سوچو۔ اس کی بات پر صبرین اچانک ہی آبش کے دکھائے ہوئے والے انداز کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ تم دونوں ایک دوسرے کے کان میں کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ شیز کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ یہ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے کان میں کب سے سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی۔ وہ متجسس ہوا۔ اس کی بات پر صبرین جیسے ہوش میں آئی تھی۔ چونک کر اسے دیکھا، تب جانا کہ دو آدمی ان دونوں کو کب سے گھورے جا رہے تھے، اور وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک ریسٹورانٹ کے لگژری روم میں بیٹھی ہیں۔ اچانک ہی شرمسار ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، یہ عام ناول سے بہٹ ہٹ کر ناول ہے۔ اس میں آپ کوئی گندا والا رومانس، پپیاں جھپیاں، اللہ معاف کرے، ایسا کوئی رومانس نہیں ملنے والا۔ یہ ایک بہت ہی صاف ستھرا، بہت ڈفرینٹ اسٹوری ہے۔ ہاں، آپ لوگ بہت مایوس ہوں گے کیونکہ یوٹیوب پہ زیادہ تر بولڈ رومانس اور رومانس کے نام پہ ولگر ناولز ہی زیادہ تر چلتے ہیں، لیکن یہ ناول بہت ہٹ کر ہے۔ اس میں آپ کو صبرین کی بہت ہی بیوقوفانہ حرکتیں ملیں گی، اور اکڑو سا شہزام ملے گا، اور کیسے اپنی زندگی میں یہ دونوں آگے بڑھیں گے۔ ان کی معصوم حرکتیں آپ کو ملیں گی۔ بیچ میں تھوڑا بہت فدی کا کردار بھی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ ایک صاف ستھرا اردو لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ناول کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے۔ آپ لوگ
अभी भी मेरी लास्ट एपिसोड पे 2000 व्यूज़ आए, 2000 लोगों ने वो देखी, लेकिन सिर्फ 20 सब्स मिले, सिर्फ 20 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया। क्यों? ऐसा क्यों है? और उन 2000 में से काफ़ी लोगों ने एपिसोड पूरी पढ़ी भी है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी आता है कि एक बंदे ने कितनी एपिसोड पढ़ी है, कितने मिनट की एपिसोड पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एपिसोड्स नहीं पढ़े, आप लोग पढ़े। फिर क्या रीज़न है कि आप एक फिंगर मूव करके लाइक का बटन प्रेस नहीं कर सकते, सब्सक्राइब का या फॉलो का बटन प्रेस नहीं कर सकते? प्लीज़ सपोर्ट करना सीखें। फिर मिलूँगी आपसे नए एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।